के ज़िंदा बाबरकत नाम में एक बार फिर आपकी सलामती हो। जैसे कि हम कलाम मुक़द्दस में से बुक ऑफ एक्ट्स की स्टडी कर रहे हैं, हमने देखा लास्ट टाइम कि किस तरह खुदा ने बरनबास और पौलुस के ज़रिए जो उनका पहला मिशनरी दौरा था, पहला बशारती दौरा था, और उसने किस कदर उनको बरकत दी और पूरे उस एशियाई कौचक जिसको अब तुर्की के नाम से जानते हैं, गलेशिया, तो वहाँ से वो सारा सफ़र करके और खुदा का कलाम सुनाते और कई छोटी छोटी कलीसियाएँ कायम करके वापस आए। फिर कलीसिया को उन्हें सारी अपनी टेस्टमनियाँ दी कि किस किस तरह खुदा ने मुजज़ात के ज़रिए, निशान और इजाज़त के ज़रिए खुदा ने गैर कौमों के लिए दरवाज़ा खोला। बेशक उस सफ़र में हमने पढ़ा कि किस तरह उन्होंने दुख भी उठाए, किस कदर उनको मारा पीटा गया, बल्कि संसार किया गया, मौत के दहाने तक वो पहुँचे। लेकिन बार बार हम पढ़ते हैं, लेकिन वो खुशी से और रूह से ममूर होते गए। जो रूह से ममूर होके जाता है वो तकलीफ़ों के बावजूद खुशी से और रूह से ममूर होता रहता है। फिर आखिरी आयत जो 14वें बाब की थी उसमें लिखा है 28, और वो शागिर्दों के पास मुद्दत तक रहे। इसका अरसा आमतौर पर बताते हैं तो तकरीबन 1.5 से 2 साल तक वो वहाँ रहे, और वहाँ पे फिर जो शख्सियत थी वहाँ वो टीचिंग और प्रीचिंग करते रहे। उसके बाद खतने के बारे में एक नया मसला उठ खड़ा हुआ। उन्होंने बहस छेड़ी कि जिस तरह यहूदी खतना कराते हैं वो ज़रूर कराएं, तब ही वो निजात पाएंगे। अब ये जब बरनबास और पौलुस तकरार लिखा कि बहुत ज़्यादा बहस हुई, तो कलीसिया ने ये ठहराया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से चंद और शख्स इस मसला के लिए रसूलों और बुज़ुर्गों के पास यरूशलेम जाएं। तो कलीसिया ने सोचा कि हम यरूशलेम में भेजें, और यरूशलेम असल में बेस थी, फाउंडेशन थी, और वो घर था जहाँ से चर्च की पैदाइश हुई। और उस वक्त चर्च में जो यरूशलेम में मेन चर्च था, रसूली कलीसिया थी, वहाँ पर जो उस वक्त इंचार्ज था वो कौन था? किसी को याद हो? यरूशलेम की कलीसिया में जो लीडर या उस इंचार्ज था उस वक्त वो था याकूब। और ये वो याकूब नहीं था जो यूहन्ना का भाई था, ये खुदावंद यीशु मसीह के 4 भाइयों में से याकूब जो खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बाद ईमान लाया, खुदावंद उस पर ज़ाहिर हुए तब वो ईमान लाया। तो उसको देखते हैं कि उसकी शख्सियत खुदा ने उसको ऐसा वहाँ पे इस्तेमाल किया कि वो वहाँ पर एक इंचार्ज नज़र आता है। तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ पर भेजें ताकि उनके साथ मशवरा करके तो फिर हम इस पर को फैसला करते हैं। तो लिखा है, बस कलीसिया ने उनको रवाना किया और वो गैर कौमों के रजू लाने का बयान करते हुए फिनिके और सामरिया से गुजरे और सब भाइयों को बहुत खुश करते गए। जब यरूशलेम में पहुँचे तो कलीसिया और रसूल और बुज़ुर्ग उनसे खुशी के साथ मिले और उन्होंने सब कुछ बयान किया जो खुदा ने उनकी मार्फत किया था। मगर फरीसियों के फ़िरका में से जो ईमान लाए थे उनमें से बाज़ ने उठकर कहा कि उनका खतना कराना और उनको मूसा की शरीयत पर अमल करने का हुक्म देना ज़रूर है। बस रसूल और बुज़ुर्ग इस बात पर गौर करने के लिए जमा हुए। यरूशलेम में जो ज़्यादातर तादाद थी जो मसीहत को अपनाया, तो उनमें ज़्यादा तादाद किन लोगों की थी? यहूदियों की। और वहाँ एक फ़िरका जो था हमेशा खुदावंद के लिए मुश्किलात पैदा करता रहा और आखिर तक वो उसको तकलीफ़ें देते रहे। वो कौन सा था फ़िरका? फरीसियों का फ़िरका। हर बात पे क्लैश उन्हीं के साथ था। लेकिन फिर भी उनमें से भी फरीसियों के फ़िरके में भी बहुत से ईमान ले आए थे। अब उन ईमान तो ले आए, लेकिन अभी तक उनके दिल में जो थी ना वो पुरानी रस्मों रिवाज, वो पुराने जो उन्होंने बचपन से सीखे थे, जिमें कहते ना उन्होंने दिलों उतर नहीं सी रही गल। जिमें कहते हैं कि
اور چین نہیں سی آنا۔ میں اگر آنٹی کی طرف دیکھتا ہوں تو جب انہوں نے اپنے سکھزم کو چھوڑا انہوں نے پھر بھی بڑا مشکل لگا، میں کہہ رہا کہ ہمیں ہندو ہو گئے مسلم ہو گئے ان کو بڑا مشکل لگتا ہے جس رسم و رواج سے پلے بڑے ہوں، جو کچھ دیکھا ہو، مندر مسجد جاتے ہیں، ان کی بہت سی یادیں تھیں، تو وہ یہودیوں کے لیے تو سب سے زیادہ تھا کہ ان وہ رسم و رواج جو ہم کرتے تھے، ہیکل میں جاتے تھے، یہ قربانیاں کرتے، یہ رسم و رواج کرتے، یہ ہم، تو وہ ان سے چھٹکارا پانا بڑا مشکل تھا۔ اور اس کے لیے میں آپ کو یہ بھی انکریج کروں گا کہ اگر ایسا کوئی اپنے ذہن میں آئے شریعت کے اور فضل کے حوالے سے کوئی بات، تو جو عبرانیوں کا خط ہے وہ بڑی اچھی طرح، بڑے گہرے طریقے سے، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان ساری باتوں کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ اصل میں عبرانیوں کا خط لکھا ہی ان یہودیوں کے بارے میں جنہوں نے مسیح کو قبول کر لیا تھا، تو وہ بھاگ بھاگ کے پھر پیچھے جاتے تھے کہ یار یہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے، تو وہ ان کو لکھا گیا کہ وہ اس شیڈو کے پیچھے، اس عکس کے پیچھے نہ بھاگے، اب ریئل یہاں پہ موجود ہے، تو وہ اس کے پاس آؤ، یہ چھڑ دو وہ سارا کچھ جو تھا، وہ سمبل تھے، ستارے تھے اور اشارے تھے اور پکچر تھی، وہ سارا سایہ تھا، اب ہمارے پاس اصل موجود ہے وہ اس کے بعد۔ تو یہاں پر بھی ایک اس طرح کا ہی مسئلہ انہوں نے کھڑا کر دیا، اور خاص جو انہوں نے بحث چھیڑی وہ تھی سرکمسیژن کے بارے میں، کہ جس طرح یہودی ختنہ کراتے ہیں وہ لازمی کرائیں تب ہی وہ نجات پائیں گے۔ نجات کو ہم کہتے ہیں بخشش ہے، کیا خیال ہے؟ گفٹ فرام گاڈ۔ بخشش، گفٹ کا مطلب ہے کہ اس میں ہم نے کچھ کیا نہیں ہے، بخشش جو ہوتی ہے وہ آپ کو خدا کی طرف سے فری ہے، اگر اس میں کام اپنا بنا لیا جائے تو وہ آپ کی بخشش نہیں رہے گی، وہ آپ کا پھر قرض بن جائے گا کہ آپ نے بھائی یہ کر کے، روزے رکھ کے، یہ کر کے، وہ کر کے، یہ کر کے آپ نے یہ نجات حاصل کی ہے، پھر آپ اس کو گفٹ نہیں سمجھ سکتے، خدا کی بخشش نہیں ہے، وہ آپ کی کوشش سے آپ نے نجات حاصل کی ہے۔ اور اس طرح سے کرنا جو تھا وہ خداوند یسوع مسیح کا جو صلیب پر کفارہ ہے، وہ اس کفارے کو، بلکہ اس کی انسلٹ ہے کہ وہ کام پورا نہیں ہوا، اس میں ابھی کچھ کمی ہے، جب تک ہم یہ نہیں کریں گے وہ کام نجات کا پورا نہیں ہوگا۔ جبکہ حقیقی خوشخبری، فضل کی جو خوشخبری ہے، اس میں نجات کے لیے خداوند نے صلیب پر کام کو پورا کر دیا۔ آپ کو یاد ہے کہ صلیب پر خداوند نے کیا کہا؟ تمام ہوا، یعنی کہ اور خود خداوند نے یہ کہا کہ میں شریعت کو پورا کرنے آیا ہوں، اور وہاں پر کفارے کا کام اس نے پورا کر دیا، اور اب صرف کسی بھی گناہ گار کو نجات کے لیے کیا، اس کفارے کو قبول کرے، اس مصلوبی، اس قربانی کو قبول کرے کہ یس یہ ہو چکا میرے لیے، میں اس کو قبول کرتا ہوں، یہ میری سزا تھی، یہاں مجھے ہونا چاہیے تھا لیکن یہ میری جگہ پہ ہے، تو اس کو قبول کرنا ہی ڈن۔ اگر آپ ان طرح کی چیزوں کو بیچ میں لے آئیں تو پھر وہ کفارے کے کام کو ہم ایکچولی کہتے ہیں کہ وہ پورا نہیں ہے، جبکہ خدا کا کلام کہتا ہے ایون شریعت نے کسی کو کبھی کامل نہیں کیا۔ تو اسی بحث کو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، بلکہ یہی بات جو تھی کلیئرلی اور ڈیٹیل کے ساتھ غلطیوں کے خط میں پڑھ سکتے ہیں۔ پالوس رسول لکھتا ہے غلطیوں 2 باب اس کی پہلی آیت سے، آخر 14 برس کے بعد میں برناباس کے ساتھ پھر یروشلم کو گیا اور تیتس کو بھی ساتھ لے گیا۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ غیر قوم میں سے تھا تو اس کا ختنہ کرنے کا مسئلہ آیا، تو پول نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، تو یہیں پہ یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہوگا جو میرا، اور وہ کہتا ہے ورس 2 میں، میرا جانا مکاشفہ کے مطابق ہوا۔ ہمیں یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو گیا وہ خدا کے روح نے اسے بھیجا، لکھا ہے میرا جانا مکاشفہ کے مطابق ہوا، اور جس خوشخبری کی غیر قوموں میں میں منادی کرتا ہوں وہ ان سے بیان کی، مگر تنہائی میں انہی لوگوں سے جو کچھ سمجھے جاتے تھے، یا تا ایسا نہ ہو کہ میری اس وقت کی یا اگلی دوڑ دھوپ بے فائدہ جائے، یعنی کہ لیڈرشپ سے اس نے پہلے بات کی۔ ورس 3 میں لکھا ہے لیکن تیتس بھی جو میرے ساتھ تھا اور یونانی ہے ختنہ کرانے پر مجبور نہ کیا گیا، اور یہ ان
ان جھوٹے بھائیوں کے سبب سے ہوا جو چھپ کر داخل ہو گئے تھے اور چوری سے گھس آئے تھے، تاکہ اس آزادی کو جو ہمیں مسیح یسوع میں حاصل ہے جاسوسوں کے طور پر دریافت کر کے ہمیں غلامی میں لائیں، ہمیں غلامی میں لائیں۔ یہ جو بات ہے، یہ جس چیزوں میں یہودی جکڑے ہوئے تھے کہ اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، اصل میں وہ غلامی تھی، بلکہ غلامی نہیں بلکہ جوا بھی تھا، بوجھ تھا، برڈن تھا۔ تو اس نے کہا خداوند یسوع مسیح نے تو ہمیں اس بوجھ سے آزاد کر دیا ہے۔ آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ اسی بات کو وہ کس طرح رسول پیش کرتے ہیں۔ وہ تو لکھا ہے ان کے تابع رہنا ہم نے گھڑی بھر بھی منظور نہ کیا، تاکہ خوشخبری کی سچائی تم میں قائم رہے۔ اور جو لوگ کچھ سمجھے جاتے تھے خواہ وہ کیسے ہی تھے، مجھے اس سے کچھ واسطہ نہیں، خدا کسی آدمی کا طرفدار نہیں، ان سے جو کچھ سمجھے جاتے تھے مجھے کچھ حاصل نہ ہوا۔ لیکن برعکس اس کے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جس طرح مختونوں کو خوشخبری دینے کا کام پطرس کے سپرد ہوا، اسی طرح نامختونوں کو سنانا اس کے سپرد ہوا، کیونکہ جس نے مختونوں کی رسالت کے لیے پطرس میں اثر پیدا کیا، اسی نے غیر قوموں کے لیے مجھ میں بھی اثر پیدا کیا۔ واپس آ جائیں اعمال کی کتاب میں، تو لکھا ہے پھر وہ کیا کیا انہوں نے، وہاں رسول اور بزرگ اس بات پر غور کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ یہ ایک طرح اس طرح لگتا ہے کہ جیسے ایک اوپن چرچ کی میٹنگ تھی، یعنی کلیسیا بھی وہاں پہ موجود تھی، رسول بھی موجود تھے، اور یہ دوسرے گیسٹ بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ تو وہاں جا کر وہ اس بات کو شروع کرتے ہیں، وہاں بھی بحث شروع ہوئی۔ ورس 7 میں تو لکھا ہے بہت بحث کے بعد پطرس نے اٹھ کھڑے ہو کر ان سے کہا کہ اے بھائیو، تم جانتے ہو کہ بہت عرصہ ہوا کہ جب خدا نے تم لوگوں میں سے مجھے چنا کہ غیر قومیں میری زبان سے خوشخبری کا کلام سن کر ایمان لائے۔ اب فریسی جب اس بات پر بہت زور دے رہے تھے ختنے پر اور موسوی شریعت پر عمل کرنے کا، تو پطرس کھڑا ہو گیا۔ اب فریسیوں نے، میں سمجھا ہوگا کہ کیونکہ یہ بھی یہودی ہے تو یہ تو ہماری حمایت ہی کرے گا نا، لیکن پطرس جب اٹھتا ہے تو اس کو وہ یاد آتا ہے کہ فرسٹ ٹائم خدا نے جب اس کو غیر قوموں کے لیے استعمال کیا تو وہ کہاں پر تھا، کیا واقعہ، کرنیلیس صوبے دار کا واقعہ تھا، جس میں اس کو بھی جانا بڑا مشکل لگ رہا تھا۔ پھر خدا نے اس پر ایک رویا کھولی اور چادر میں وہ جو آسمان سے اتری تو اس کو بتایا کہ تو جانے سے نہ ڈر، بے جھجک اس کے ساتھ چلا جا۔ یہ آپ اعمال چیپٹر 10 میں جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ کرنیلیس کو خدا نے، کیونکہ وہ بہت ایک راست باز آدمی تھا، وہ بہت چیریٹی کرتا تھا اور یہودیوں کی بڑی مدد کرتا تھا، وہ ایک نیک آدمی تھا، اور وہ قدرتی طور پر اس کے اندر تھا کہ یہودی جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ سچا خدا ہے۔ تو پھر فرشتہ نے اس کو کہا کہ تیری مناجات، تیری خرائط اور تیری دعائیں خدا کے حضور یاد کی گئی، منظور ہوئی، اور اس نے فرشتہ بھیج کر تجھے یہ پیغام بھیجا کہ پطرس کو بلا لے اپنے گھر۔ پطرس کے گھر میں جانے سے بھی ڈرتا، کیونکہ یہودی کسی بھی غیر قوم کے گھر کھانا ان کے گھر جانا بھی اپنے لیے گناہ سمجھتے تھے۔ تو وہ اس واقعے کو ابھی یاد کراتا ہے۔ اب فریسیوں کا منہ اور لٹک جائے گا جب وہ یہ بات کرے گا۔ وہ کہتا ہے ورس 8 میں، وہ خدا نے جو دلوں کی جانتا ہے ان کو بھی ہماری طرح روح القدس دے کر ان کی گواہی دی۔ آپ کو یاد ہوگا وہ کلام سنا ہی رہا تھا کہ ڈیورنگ ایون کلام ختم بھی نہیں، اس کا میسج ہوا تو روح القدس نازل ہوا، اور اس نے کہا یہ تو سارے حیران ہو گئے، یہ اسی طرح جس طرح پینتیکوس والے دن ہم پر یہ روح القدس نازل ہوا تھا، تو سیم تھنگ۔ تو جب یہ چیز اس نے دیکھی تو اب اندر جو تھوڑی بہت اور بھی میل تھی وہ ساری چھٹ گئی، ختم ہو گئی، اور اس کا دل غیر قوموں کے لیے صاف ہو گیا۔ اور اس نے کہا کہ اور ایمان کے وسیلے سے ان کے دل پاک کر کے ہم میں اور ان میں کچھ فرق نہ رکھا۔ کس نے؟ روح القدس نے ان پر نازل ہو کر اور وہی گفٹ ان کو دے کر ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہ رکھا۔ سارے فرق یسوع میں آ کر ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ آپ چاہے بیک گراؤنڈ آپ کی کیسی بھی ہو، آپ کسی شاہی گھرانے سے تعلق رکھتے ہو یا کسی بھیک مانگنے والے گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، جب یسوع میں آپ آ جاتے ہو تو
तो देयर इज नो ऊंच नीच, फर्क नहीं, हम सब यीशु में, इवन मर्द औरत और किसी रंगो नस्ल किसी भी से कोई फर्क नहीं, कोई तफरका नहीं, बल्कि यीशु में हम एक हैं। वी आर वन इन क्राइस्ट, यीशु में हम सब एक हो जाते हैं। तो उसने कहा कि हमें ये पाक रूह ने ऐसा कर दिया कि हम में और उनमें गैर कौम में कोई फर्क ना रखा। तो मैं कौन हूँ और आप कौन है कि उसको रोक सको। और लिखा है, बस अब तुम शागिर्दों की गर्दन पर ऐसा जुआ रख कर जिसको ना हमारे बाप दादा उठा सकते थे, ना हम खुदा को क्यों आजमाते हो। बड़ी इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स है। उसने कहा, अब तुम शागिर्दों की गर्दन पर ऐसा जुआ, बर्डन, योक, अब ये वो जुआ है, ये वो बोझ है, ये वो बर्डन था जिसके बारे में खुदा में यीशु मसीह ने पुकार कर कहा। मत्ती की इंजील में हम पढ़ते हैं, बड़ा ही मशहूर, ये बहुत ही मशहूर आयत है। क्या है? बिल्कुल ये बात थी, ये जुआ था, ये बोझ था। ये बोझ नहीं था कि उन्होंने कोई भारी टोकरी चुकी से खुदावंद कहता मैं चुक लेना, ला देना ताड़े। ये बोझ थी जो शरीयत ने उन पर बोझ डाल चा, ये करना है, वो करना है। वो बेचारे कहते थे कि साढ़े बाप दादा नहीं कर सके तो असी उन्होंने क्यों सुटिए, जेड़े बेचारे जानते ही नहीं। तो यीशु ने कहा, ऐ मेहनत उठाने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, सब लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो। यहाँ पे लिखा है ये जुआ हम, मेरा जुआ उठा लो, क्योंकि मेरा जुआ हल्का और मुलायम है कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि चुकिया है कि नहीं चुकिया है। इसीलिए जब हम ये पढ़ते हैं ना कि खुदा ने कहा अपनी स्लीब उठा मेरे पीछे हो ले, ये खुदावन का वो जुआ है जो खुदा, लेकिन हम कभी वही समझते हैं वो ये उठा लेंगे तो शायद हम उसके नीचे दब जाएं। असल में तो स्लीब खुदावन ने उठा रखी है। वो कहता है कि जब मेरे साथ चलो तो तुम इस तरह चलो कि अपने आप का इनकार करके, अपने आप को डिनाई करके, तो तुम मेरी क्रॉस उठा लोगे स्लीब, फिर भी मेरा जुआ हल्का और मुलायम है, तुम्हें लगेगा ही नहीं। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, पौलुस रसूल उसकी स्लीब उठाए, कोड़े खा रहा है, थप्पड़ खा रहा है, संसार हो रहा है, फिर उठकर क्या खुशखबरी दे। क्या उसके लिए जुआ बोझ था, बर्डन था, भारी था? उसने वो जुआ उठा रखा था कि संसार हो के भी वो फिर उसी तरह की कुव्वत पाता, उसी तरह की ताकत पा के फिर से खुदावंद की गवाही शुरू कर देता। उससे मौत से डर नहीं था, बल्कि वो कहता है मरना मेरे लिए नफा। क्या कभी भी किसी भी रिलीजन में चले जाएं, किसी भी कोई ऐसी थियोलॉजी या कोई भी ऐसी सोच कि जो उसने कहा मौत मेरे लिए, मरना मेरे लिए गेन है, नफा है, कभी नहीं। मौत से हर इंसान डरता है। मौत खौफ का नाम है, मौत अंधेरों का नाम है, डार्कनेस का, तारीकी का नाम है, मिट जाने का, गुम हो जाने का, पता नहीं क्या हो। लेकिन वो कहता है मरना मेरे लिए नफा। वाह! इवन ज़बूर नवीसवीं एक ज़बूर में कहता है खुदावंद के नज़दीक उसके मुक़द्दसों की मौत ग्रां कदर है, ग्रां कदर, बहुत बेशकीमती है, उसका कोई मूल नहीं है। मुक़द्दसों की मौत उसके लिए ग्रां कदर है खुदावंद के सामने। तो यहाँ पर हम देखते हैं, कहते हैं कि ये जुआ जो हमारे बाप दादा भी उठा ना सके, यानी कि ये बोझ तो वो भी पूरे ना कर सके, तो हम इन्होंने गरीबां जो इन्होंने गरीबां से क्यों सुटी जिन्होंने पता ही नहीं। हालेलुया। लिखा है उनको क्यों जमाते हो। ये असल में अगर कोई भी किसी शरीयत की बात पर किसी को फोर्स करता है तो एक्चुअली इसको टेम्प्टेड कर, उसको आजमाता है, उसको आजमाइश में डालता है। तो कहता है नो, हम क्यों करें। वर्स 11 में लिखा है हालांकि हमको यकीन है कि जिस तरह वो खुदा यीशु के फजल ही से निजात पाएंगे उसी तरह हम भी पाएंगे। जिस तरह वो यीशु के फजल से निजात पाएंगे हम भी पाएंगे। इसमें एक बड़ी अजीब सी बात नजर आती है, पाएंगे, क्या पा नहीं चुके हम? बड़ी क्या ख्याल है इसके बारे? मैं अगर आपसे पूछूंगा आप निजात पा चुके, तो आप हम निजात पा चुके,
پا چکے ہیں نا. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, اور یہ جو یہاں پہ لکھا ہے یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. 3 دفعہ اس طرح کا ذکر آیا. ہم نے نجات پا لی, ہم نجات پا رہے ہیں, ہم نجات پائیں گے. یہ اس طرح کا معاملہ ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جب صلیب پر یسوع نے جان دی تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری خلاصی ہوئی, ہمارا ہرجانہ, ہمارا فدیہ دے دیا گیا. وہاں سے کیا ہم کیا ٹھہرائے جاتے ہیں؟ راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. صرف راست باز ٹھہرائے گئے. وہاں پر ہماری جو خدا کے سامنے پوزیشن ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ پاک ٹھہرائے جاتے ہیں. جب خدا باپ مسیح یسوع کے خون کی جو ہمارے اوپر چادر ہے اس کے تھرو دیکھتا ہے تو ہم اس کو پاک نظر آتے ہیں. ابھی ہم نے گیت میں بھی پڑھا تھا نا, خون لگانے سے تو بچ. جس نے اپنے آپ کو اس لہو میں چھپا لیا ہے, جس کے اوپر اس کا خون ہے, وہ پاک لہو ہے, بیش قیمت ہے, پاک برے کا لہو ہے, اس کے بیٹے کا خون ہے. تو جب خدا باپ اس کو اس لہو کے تھرو جب دیکھتا ہے تو ہم اس کے نزدیک پاک ٹھہرائے جاتے ہیں. اب دوسری بات ہے سینکٹیفیکیشن. ٹھیک ہے, اب وہ تھی ہماری اوپر جو ہوئی خلاصی ہوئی. اب ہمارا دور ہے جس میں ہم ڈے بائی ڈے خداوند کے کلام پر عمل کرتے ہوئے, اس کے ساتھ رفاقت رکھتے ہوئے, اس کے ساتھ گہرا جاتے ہوئے ہم ڈے بائی ڈے اور زیادہ سینکٹیفیکیشن کی طرف, پیوریفیکیشن کی طرف جا رہے ہیں. ہماری روح کی خلاصی ہو چکی ہے لیکن اس بدن کی خلاصی نہیں ہوئی. تو ہم اس طریقے سے آج ہم جو کر رہے ہیں, ہم نجات پا رہے ہیں, ہم اپنے کاموں کو کرتے جا رہے ہیں, ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. جب خداوند آئے گا تو پھر ہم تیسری ایک حالت میں ہو جائیں گے, وہ گلوریفیکیشن, جلال کی حالت میں چلے جائیں گے, تو پھر ہم مکمل ہو جائیں گے. تو یہ تینوں باتیں ٹھیک ہے, لیکن یہ درجہ ہے کہ وہاں ہماری خلاصی ہوئی, وی ڈکلیئر راست باز. پھر آج ہم سینکٹیفیکیشن کے دور سے, ہم پیوریفیکیشن کے پاکیزگی کے دور سے گزر رہے ہیں. کیونکہ ہم جب پہلے خداوند کو قبول کیا تھا, اگر کسی نے 5 سال پہلے, 10 سال, 15 سال پہلے, اب آپ دیکھیں گے تو آپ کی زندگی اس 15 سال 10 سال سے زیادہ بہتر ہے اگر آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں. کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت سارے مسئلے مسائل ہمارے ساتھ ہیں, ہماری ڈیزائرز بھی ہیں, اس بدن کی ہے, تو ہم کبھی کبھی خطا بھی کرتے ہیں اپنے بولنے سے, اپنے سوچنے سے, اپنے عمل سے. تو خدا اس طرح ہماری حالت کو بدل کر آہستہ 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 جلال کی طرف لے کے جا رہا ہے. ہاللیلویا. تو لکھا ہے ورس 12 میں, پھر ساری جماعت چپ رہی اور پولس اور برناباس کا بیان سننے لگی کہ خدا نے ان کی معرفت غیر قوموں میں کیسے کیسے نشان اور عجیب کام ظاہر کیے. اب پہلے پطرس کا بیان تھا, پھر پولس اور برناباس نے اپنی ساری ہسٹری بتائی کہ کس طرح ہم نے غیر قوموں میں منادی کی اور کس طرح خدا نے عجیب و غریب نشان دکھا کر ان کو کس طرح ایمان کی دولت بخشی. جب وہ خاموش ہوئے تو یعقوب کہنے لگا, یہاں ہم یعقوب کے بارے میں پڑھتے ہیں, اے بھائیو میری سنو. شمعون نے بیان کیا ہے کہ خدا نے پہل غیر قوموں پر کس طرح توجہ کی تاکہ ان میں سے اپنے نام کی ایک امت بنا لے. اب جب انہوں نے پطرس کا بیان سنا, وہ بیان کرتا ہے کہ دس از دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری کہ خدا نے غیر قوموں پر بھی دروازہ کھول دیا ہے. ایکچولی جو پطرس کا بیان تھا وہ اس کے ساتھ یس کر رہا ہے, ایگری کر رہا ہے کہ وین ہی وینٹ ٹو دی سینٹورین, رومن کے پاس گھر میں گیا تو وہ ان سب کے لیے, ان کے لیے عجوبہ بھی تھا. آپ کو یاد ہوگا پھر پطرس نے آ کے بھی پوری سٹوری سنائی تھی کہ بھئی جب پاک روح نے ان کو یہ پاک ٹھہرا دیا تو میں کون تھا, تو پھر انہوں نے اس چیز کو قبول کیا تھا. تو اس نے کہا یہ پہل دس از دا فرسٹ ٹائم, پہلی دفعہ غیر قوموں کے لیے خدا نے دروازہ کھولا. پھر اس کو یاد آتا ہے یہ پہلے دفعہ ہوا ہے, لیکن یہ اس کا بیان پہلے سے ہو چکا ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نبیوں کی معرفت بھی یہ ہو چکا ہے, یسایہ نبی کی معرفت, زکریا نبی کی معرفت. خدا نے کہا کہ میری نجات جو ہے یہ یہودی قوم کے ذریعے پہنچے. بہت سے نبی کی معرفت یہ کہہ چکا, بلکہ عموس نبی کی معرفت بھی یہ کہہ چکا ہے, اور اس کی وہ ایک زمین کے کنارے کرتا ہے. لکھا ہے کہ اور نبیوں کی باتیں بھی
اس کے مطابق ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد میں پھر آ کر داؤد کے گرے ہوئے خیمہ کو اٹھاؤں گا اور اس کے پھٹے ٹوٹے کی مرمت کر کے اسے کھڑا کروں گا، تاکہ باقی آدمی یعنی سب قومیں جو میرے نام کی کہلاتی ہیں خداوند کو تلاش کریں۔ اموس کی معرفت دو طرح کی پیشن گوئی کی گئی، ایک تو جو یہودا کا جو ٹوٹا پھوٹا گھرانہ تھا، جب ان کا تخت کھویا اس کو بات کرنا دوبارہ سے ہمیشہ کے لیے، اور پھر کیا دوسری قومیں بھی اس کے لیے ہیں۔ ہم مکاشفہ میں جا کے پڑھتے ہیں ایک بڑی بھیڑ کیا کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے جس میں ہر طرح کی نسل، رنگ و نسل اور قبیلے کے لوگ شامل ہوں گے، اور وہ سب قومیں خداوند کو تلاش کرتے ہوئے یروشلم آئیں گی۔ یہ وہی خداوند فرماتا ہے جو دنیا کے شروع سے ان باتوں کی خبر دیتا آیا ہے۔ ورس 19، پس میرا فیصلہ یہ ہے، اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس اتھارٹی کیا تھی۔ اس نے کہا دس از مائی ڈیسیژن، یہ میرا فیصلہ ہے۔ پس میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو غیر قوموں میں سے خدا کی طرف رجوع ہوتے ہیں ہم ان کو تکلیف نہ دیں۔ اس نے فیصلہ دے دیا کہ ہم یہ شریعت کی باتیں جو موسوی شریعت کی باتیں ہیں ان پر اس کا بوجھ نہ ڈالیں، نہ تکلیف دیں، لیکن اس کے آگے اصل مسئلے کی وہ بات کرتا ہے، تو اس کے بارے میں ہم اس خدا نے چاہا تو نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے۔ اس کو آج ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ میں اس کو اس طرح اینڈ کرتا ہوں کہ جو اس لیٹر میں خاص مسئلہ پیش کیا گیا وہ تھا شریعت اور فضل۔ کیا آپ شریعت سے راستہ باز ٹھہرائے جاتے ہیں کہ آپ فضل سے؟ تو ہم تو پہلے بھی جانتے ہیں، لیکن پھر ہمیں آج یہ ریمائنڈ کروایا گیا ہے کہ ایون غلطیوں کے خاتمے ہم نے پڑھتے ہیں، اس کے دوسرے باب 15ویں آیت میں لکھا ہے گو ہم پیدائش سے یہودی ہیں اور گناہ گار غیر قوموں میں سے نہیں ہیں، یہودی یہ کہتے ہیں، تو بھی یہ جان کر کے آدمی شریعت کی اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ خود بھی مسیح یسوع پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہریں، نہ کہ شریعت کے اعمال سے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا۔ یہ لکھ لیں آپ اپنے جن کو نہیں پتا وہ بھی، اگر ہم یہ کرتے ہیں، وہ کہتا ہے آخری آیت میں کہتا ہے میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا، کیونکہ راست بازی اگر شریعت کے وسیلہ سے ملتی تو مسیح کا مرنا اب بس بیکار ہوں۔ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دی۔ آمین۔ خداوند تیرا شکر، تیری حمد و تیری تعریف ہو، تو نے ہمارے لیے بلکہ آپ سب کہیں میرے لیے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دی۔ شخصی طور پر تو میرا نجات دہندہ ہے، یو آر مائی پرسنل سیویئر۔ او تھینک یو لارڈ، تھینک یو، تھینک یو تیری اس محبت کے لیے کہ جس محبت میں تو نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا، بلکہ لعنتی موت کے حوالے کر دیا۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں، بخش دے کہ میں تیرے اس فضل کو کبھی بیکار نہ کروں، اپنی زندگی کے کاموں سے، باتوں سے، منصوبوں سے میں تیرے اس بڑے فضل کو بیکار نہ کروں خدا، میں اس کی انسلٹ نہ کروں خدا، بلکہ ہمیشہ اس چیز کا خاص خیال رکھوں کہ تو نے میرے لیے میری محبت میں اپنے آپ کو موت کے بلکہ لعنتی موت کے حوالے کیے۔ تھینک یو جیسس، I praise you, I worship you, I adore you. You are my Savior, you are my Lord, you are King of Kings. Thank you, Jesus. Amen. God bless you. زندہ بابرکت نام میں ایک بار پھر آپ کی سلامتی ہو، جیسے کہ ہم کلام مقدس میں سے بک آف ایکٹس کی اسٹڈی کر رہے ہیں۔